बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू इस्लामिक स्टडीज़ की सीरीज़ के अंदर वेलकम। इस्लामियात में हम जी इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं वो तो इनफरादी तौर पे हैं, लेकिन अब हम कलेक्टिवली जो है वो डिस्कस करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन देखते जाएंगे, जिसमें हमारे पास जो है वो 5 जो है मेजर आती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ की एस्पेक्ट्स, जिसमें ठीक है, जिसमें हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले जो है वो इंडिविजुअल लाइफ देखेंगे एज ए इनफरादी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बेहतरीन नमूना है। ठीक है, जब कुरान ये कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन नमूना है, तो अल्टीमेटली वो हर लाइफ के एंगल में हमें एक बेहतरीन नमूना देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम एज ए इंडिविजुअल बात करेंगे, ठीक है जी। दूसरे पे हम बात करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एज ए डिप्लोमेट। थर्ड पे हम बात करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट। नंबर 4 पे हम एज ए टीचर और एजुकेटर बात करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को। और नंबर 5 पे हम जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ जो है एज ए पीस मेकर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हम जो है वो 5 सीरत के पहलू जो है वो डिस्कस करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के। तो इस टाइम हम इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है एज ए इंडिविजुअल कैसी थी। ठीक है, और उसके लिए जो है इनफरादी तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के हम मुख्तलिफ पहलू जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम जो पहला सीरत का टॉपिक है जी वो क्या है जी, वो है जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत फ़र्द जो है अमली नमूना कैसे थे। ठीक है, एज ए इंडिविजुअल वो रोल मॉडल कैसे थे, उसको हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एज ए इंडिविजुअल जो है, तो देखिए अब जैसे हमने कहा कि जो इस्लाम है एक्चुअली में इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ऐसा ही है। तो हम जब ये कहते हैं कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, तो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है कि जो जिंदगी है अगर हम बात करते हैं, देखिए लाइफ क्या है, लाइफ की मुख्तलिफ एंगल्स है ना। ठीक है, लाइफ के मुख्तलिफ एंगल्स क्या हैं, उसमें आपकी इनफरादी जिंदगी भी है, उसमें आपकी जो है वो इज्तमाही ज़िंदगी भी है कोलेक्टिवली, इसके साथ उसमें आपकी जो इकोनॉमिक माशी ज़िंदगी है वो भी मौजूद है, सोशल मुआशरती ज़िंदगी जो है वो भी मौजूद है। तो ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। ठीक है, तो इन मुख्तलिफ पहलुओं में हमें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई मिलती है। और इस्लाम अगर कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, तो इस्लाम को पहुंचाया हम तक किसने, इस्लाम को हम तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया। तो इसका मतलब यह है कि वो सारी चीज़ें जो इस्लाम ने हमें बताई कि भाई इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें वो चीज़ें नज़र आएंगी, हमें वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में होंगी तभी हम भी जो है ज़ाहिरी बात है उसे अडॉप्ट करके आगे लेके जा सकते हैं। तो वो हमें हर चीज़, हर एंगल जो है ज़िंदगी का, वो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। तो एज ए इंडिविजुअल अगर हम बात करते हैं तो ये लाइफ का जो है मुख्तलिफ स्फेयर्स हैं। तो एक इंडिविजुअल यानी इनफरादी तौर पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इंसान की सबसे पहले अपनी ज़ात है। ठीक है, उसके बाद जो है बाकी स्पेक्ट्रम है, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपकी ज़ात है, फिर आपकी ज़ात जो है वो इज्तिमाई तौर पे लोगों से जुड़ी हुई है, फिर आपकी ज़ात जो है वो सोसाइटी से जुड़ी हुई है, फिर आपकी ज़ात जो है माश भी कमा रही है। जाहिर बात है आप अगर माश नहीं कमाएंगे तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। तो हर चीज़ पे हमें ये देखने को मिलेगा। तो इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उसके जो है वो अमली नमूना देखने को नजर आते हैं। तो उसमें अगर हम बात करते हैं पर्सनल या प्राइवेट लाइफ की, जिसमें हम ये कहते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं। ठीक है जी, यानी पर्सनल लाइफ है और प्राइवेट लाइफ हमसे कह रहे हैं, तो उसके अंदर फैमिली और फ्रेंड्स के करीब के जो लोग हैं। इसी तरह सोशल और पब्लिक लाइफ है जो लोगों के बीच की है, और इसी तरह इकोनॉमिक है एज ए ट्रेडर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जानते हैं कि जो है वो तिजारत करते थे। इसी तरह से हम बात करते हैं जी ऐसे रिलीजियस पर्सन, तो वो एक रिलीजियस लीडर थे। इसी तरह अगर हम वॉर की बात करते हैं, जाहिर बात है हम वॉर स्ट्रेटेजीज में बात करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वॉर जो है वो स्ट्रेटेजीज क्या क्या थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम इनफरादी जिंदगी की बात करते हैं तो इनफरादी जिंदगी में पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ के हमें पहलू जो है मुख्तलिफ पहलू हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यही जो है ये फुल सोशल लाइफ को लीड करती है कि एक मुकम्मल सोशल जिंदगी का मतलब हर पहलू उससे जो है वो जुड़ा हुआ है, जिसमें फैमिली लाइफ भी जो है वो शामिल है। और ये इंडिविजुअल भी है और कलेक्टिव भी है, यानी इनफरादी भी है जहां जहां इनफरादी है, और इज्तिमाई भी है। इनफरादी में देखिए हम क्या देखते हैं जी, इबादत हमें सबसे पहले नजर आती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफरादी जिंदगी में हम ये कहते हैं कि वो गारे हिरा के अंदर जाके जो है वो इबादत फरमाया करते थे, वहां पे जो है वो क़याम किया करते थे। ये उनकी इनफरादी जिंदगी का एक पहलू था। इज्तिमाई में हम देखते हैं तो हम कहते हैं वो एक रिलीजियस लीडर थे। ठीक है, वो अपने सहाबा को, अपने साथ उठने बैठने वाले लोगों को सिखा रहे थे, वो भी हम उनकी एक लाइफ के पहलू देखते हैं। तिजारत उनकी लाइफ का पहलू देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कंसोल करते दूसरों को, ठीक है, उनके गम बांटते, उनको गाइड करते, उनको ट्रेन करते, ठीक है जी, और स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन करते, उनकी जो है रूहानी और जिस्मानी जो है उनकी प्योरिफिकेशन करते, यानी उनको हर तरह से जो है वो सिखाते।
ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا, مرسی فار آل دا ورلڈ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تمام جہانوں ورڈز جو ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً آپ کے پاس آیا تم میں سے ایک رسول کے, یعنی اللہ نے تم میں سے ایک رسول بھیجا. اب یہ اس کو ہم بہت ڈیپ نہیں جائیں گے, لیکن ہم دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ, اب جیسے دیکھیے یہاں پہ ڈیبیٹ ہے نا, میں اس ڈیبیٹ میں تو نہیں جاؤں گا, کیونکہ اب دیکھیے جیسے بریلوی حضرات ہیں, اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو بریلوی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں جی وہ نور ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں جی دیوبندی کی, تو دیوبندی حضرات یہ کہتے ہیں یا اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ وہی بھائی وہ قرآن کے اکارڈنگلی جو ہیں وہ ایک انسان ہے, یا جیسے کہیں تو وہ جسم ہے ان کا, یعنی وہ نور نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اس طرح سے مانتے ہیں, اور وہ ہم جیسے ہیں, ہم جیسے ایک انسان ہے, یہ ان کا کلیم کیا جاتا ہے. تو پھر یہ اسی بات کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیبیٹ میں ڈسکس نہیں کروں گا, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اب یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یقیناً آپ کے پاس آیا تم میں سے ایک رسول, کہ جب آپ میں سے رسول ہوگا یعنی انسانوں میں سے ایک رسول ہوگا, ظاہری بات ہے وہ نور بھی ہو سکتے ہیں, خدا چاہے تو وہ جو ہے وہ صرف بشر بھی ہو سکتے ہیں, تو اس لیے ہم اس ڈیبیٹ میں تو نہیں جائیں گے, لیکن ان کے بیچ میں سے ہوگا تب ہی تو وہ انسان ان سے سیکھیں گے, ان سے اڈاپٹ کریں گے, ٹھیک ہے, اور وہ ساری کی ساری چیزیں وہ جو سکھانا چاہ رہے ہیں, جس پرپس کے لیے اللہ نے انہیں جو ہے وہ بھیجا ہے دنیا میں, وہ پرپس وہ اچیو کر سکیں گے. وہ پرپس تب اچیو ہوگا جب جو ہے وہ انہی کے بیچ میں سے ہوں گے, انہی کی طرح ان کی لیونگ ہوگی, انہی کی طرح ان کا رہنا ہوگا. تو اگر ہم بات کرتے ہیں جی کہ ایگزامپلس کی ہم بات کرتے ہیں اب کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا کیا ایگزامپلز ملتی ہیں, کہاں کہاں کون سے اینگل پہ ہمیں جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ نمونہ کے طور پہ دکھائی دیتی ہے. تو اس میں ہم اگر بات کرتے ہیں مخیر حضرات کے لیے مثال, یعنی سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ایگزامپل آتی ہے, ایگزامپل فار فلنتھروپسٹ, ٹھیک ہے. فلنتھروپسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, اپنی محنت سے اپنے پیسے لگا کر جو انسانیت کی محنت کرتے ہیں, انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں جی انسانیت کی خدمت کرنے والے کو وہ فلنتھروپسٹ ہے. جیسے آج ہمیں ویسٹ میں تو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے, ہم کہتے ہیں جی جو بل گیٹس صاحب ہیں وہ کیا ہیں جی وہ بہت بڑے فلنتھروپسٹ ہیں, ان کی جو اپنی این جی او ہے اس این جی او کی طرف وہ سرو کر رہے ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں جی ایلون مسک جو ہے وہ بہت بڑا فلنتھروپسٹ ہے, اس نے بھی بہت بڑی جو اپنی انکم ہے, یا جو جیک ما ہے, بہت سے لوگ یعنی جتنے بھی ٹاپ لیول کے ہم دیکھنے کو ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ کیا کرتے ہیں جی وہ خیرات کرتے ہیں, بہت اپنے بڑے بزنس کا حصہ جو ہے خیرات کرتے ہیں, وہ فلنتھروپسٹ ہیں. تو اس کی ہمیں اب اسلام کے اندر تو ہمیں جو اسلامک کنٹریز وہاں پہ تو اس کی ایگزامپل کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے, وہ کہ موجود ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں ایدی صاحب تھے, ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ایگزامپل کیا ہے فلنتھروپسٹ کے لحاظ سے کہ بھائی وہ خدمت انہوں نے جو ہے وہ کی انسانیت کے لیے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوستی تھی, دوستی تھی, انسان سے جو محبت تھی, وہ نبوت سے پہلے بھی تھی اور نبوت کے بعد بھی تھی, ٹھیک ہے جی. تو نبوت سے پہلے بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ صادق اور امین کہا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اور صادق اور امین کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ الٹیمیٹلی وہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے, ان کا خیال رکھتے تھے, ان کی بھلائی کے لیے وہ کام کرتے تھے. ایسا ہی ہے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد تو پھر ظاہری بات ہے پھر اور زیادہ رسپانسبلٹی بڑھ گئی. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے جب پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوئی تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ کیا فرمایا, قرآن کے اندر اللہ فرما رہا ہے جی God will never disgrace you, you maintain good relations with your kin, you bear the burden of weak, you help the poor and needy, serve your guest generously and assist those who are affected by call, ٹھیک ہے. یعنی آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں اور دوسروں کے مددگار ہیں, اور ان کے برڈن جو ہے ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ جو ہے یعنی کہ اوورال کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا فرمائے گا, اللہ ان کی عزت میں کمی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. یعنی انہیں ڈسگریس نہیں کرے گا. کیونکہ وہ جو ہے وہ اچھے تعلقات رکھتے ہیں اپنوں کے ساتھ, دوسروں کا برڈن شیئر کرتے ہیں, کمزوروں کی مدد کرتے ہیں اور غریبوں اور ناداروں کی مدد کرتے ہیں, اس لیے اللہ جو ہے وہ آپ کو سرخرو کرے گا. تو یہ قرآن فرما رہا ہے. تو اس نبوت سے پہلے بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فلنتھروپسٹ تھے اور دوسروں کی جو ہے وہ خیر خواہی ہی چاہتے تھے. اسی لیے قرآن جو ہے یہ اپنے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ دوسروں کے خیر خواہ ہیں, تو آپ دوسروں کے خیر خواہ ہیں تو اللہ کیسے آپ کو جو ہے وہ ڈسگریس کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو نبوت سے پہلے. اب ہم بات کرتے ہیں جی اعلان نبوت کے بعد کی, کہ اعلان نبوت کے بعد بھی جو ہے اب یہ فلنتھروپی جو ہے اسی طرح جاری رہی. گو کہ اس کے بعد جو ہے وہ قریش مکہ نے جو آپ کے ساتھ کیا, جو آپ نے جو ان کے ساتھ کیا نبوت سے پہلے اور اس کے بعد نبوت کے اعلان کے بعد جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا, اور جتنی اعزاز جتنی تکلیفیں جو ہے وہ آپ کو دیں, وہ اس کی مثال بھی ہمیں کہیں جو ہے وہ نہیں ملتی.
لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے نبوت کے بعد بھی اپنی فلنتھراپی اسی طرح جاری رکھی، غریبوں کی، ناداروں کی، مسکینوں کی مدد جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رکھی۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں جی نمبر 2 پہ ایگزامپل ایز دا نالج اینڈ مورلز، ٹھیک ہے، علم اور اخلاق کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک اعلیٰ مثال ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہے۔ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جی، اخلاق کے اوپر کام کیا، عرب کے ان لوگوں کے اوپر جن کو جاہل کہا جاتا تھا یا جن کے بارے میں کلیم کیا جاتا تھا کہ بھئی یہاں پہ کوئی حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ علم سکھایا، ٹھیک ہے، اور علم کی ترویج دی کہ بھئی علم حاصل کرو، اور ان کے اخلاق کے اوپر جو ہے وہ کام کیا، ان کے اخلاق سدھارنے کے لیے انہیں جو ہے فورس کیا کہ بھئی آپ اپنے اخلاق سدھاریں۔ اس کے علاوہ نمبر 3 پہ ہم اگر اگزامپل لیتے ہیں تو انوائرمنٹل کلیننگنیس اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل اگر ہم لیتے ہیں کہ ماحول صفائی کے لحاظ سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اگزامپل لیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ماحول دوست بھی تھے، ماحول کے لیے بھی جو ہے وہ اسی طرح سے اس کا بھی خیال کرتے تھے کہ بھائی اپنے ارد گرد کا سراؤنڈنگ کا، کیونکہ آپ کو پتا ہے صفائی جو ہے ایمان، اسلام کیا ہے جی، 50% اسلام جو ہے وہ ہماری صفائی سے ہی جو ہے وہ جڑا ہوا ہے کہ بھائی صفائی نصف ایمان ہے، تو آدھا جو ہے اگر ہم اپنی صفائی مینٹین کرتے ہیں تو کیا صرف اس صفائی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری باڈی ہے، ہمارا جو جسم ہے وہی جو ہے وہ صرف صاف ہونا چاہیے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہم گندگی میں بیٹھیں اور ہم یہ کہیں کہ بھئی ہمارا جسم صاف ہے تو ایسا یہ تو جھوٹ ہے، الٹیمیٹلی یہ جھوٹ ہے، کیونکہ جب ہم دیکھیے نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز کی بھی شرط ہے کہ جگہ کا پاک ہونا چاہیے، تو وہ تو کنڈیشن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے انوائرمنٹ جو ہے یہ ایک رسپانسبلٹی ہے جو خدا نے ہم پہ ڈالی ہے کہ ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو بھی صاف کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک ایگزامپل رہے ہیں انوائرمنٹ کے لحاظ سے، صفائی کے لحاظ سے، اسی لیے جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گندگی کو جو ہے وہ پبلک پلیسز پہ پھینکنے سے منع فرمایا، اور ساتھ میں فرمایا کہ بھائی اگر کوئی جو درخت ہے، جو پھلدار درخت وغیرہ ہے، اس کے نیچے بھی آپ نے جو ہے وہ ڈیفیکیشن وغیرہ یا گندگی نہیں پھینکنی یا گندگی نہیں پھیلانی، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے باتھ رومیں وغیرہ نہیں تھی، تو ظاہری بات ہے لوگ پھر ایسی جگہوں پہ جایا کرتے تھے، تو اس بات سے بھی جو ہے وہ منع فرمایا کہ بھائی درختوں کے نیچے آپ نے جا کے جو ہے وہ گندگی کسی بھی طرح کی نہیں پھیلانی، اور فرمایا کہ اگر آپ یہ 2 کام کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں جی، آپ قرض کو، بیماری کو جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو کر رہے ہیں یا اس کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ اسپریڈنگ فیلڈ آن دا وے اینڈ اندر ڈیفیکیٹنگ انڈر اے شیڈڈ ٹری، کہ بھئی آپ راستے کے اندر جو ہے یا تو راستے کے اندر آپ گندگی کر رہے ہیں، ایک تو آپ بیماری کو بلا رہے ہیں خود ہی، دوسرا اگر جو درخت ہے پھلدار درخت، ٹھیک ہے، تو پھلدار درخت کے نیچے بھی اگر آپ کوئی گندگی پھینکتے ہیں یا گندگی وہاں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو بیماری کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو آپ جو ہے وہ بیماری کو انوائٹ نہ کریں اور ان 2 چیزوں سے بچیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو ہے ایک نمونے کے طور پہ دیکھنی چاہیے، ایک ایز اے انوائرمنٹلسٹ جو ہے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل جو ہے وہ اربن پلاننگ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، شہری منصوبہ بندی اور امن کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہمیں جو ہے وہ مدینہ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے کہ دیکھیے کیسے جو ہے وہ مدینہ ہجرت ہوتی ہے، اور مدینہ ہجرت ہو کے تو اس مدینہ کو ایک بہترین جو ہے وہ شہر بنایا جاتا ہے، امن کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، صفائی کے لحاظ سے، اور ہر لحاظ سے جو ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہر لحاظ سے جو ہے وہ مدینہ کو ایک پرامن شہر بنایا جاتا ہے اور ایک پراپر وے میں بنایا جاتا ہے، جو کہ ہمیں ایک اربن یا ٹاؤن پلاننگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اربن پلاننگ جو ہے ایک شہری آبادی جیسے پھیلتی ہے، جس طرح سے اسے پھیلنا چاہیے، بے ہنگم نہیں بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے کیا کیا، 10,000 کی جو ہے وہ مدینہ کی آبادی تھی جس میں مسلمان صرف اور صرف جو ہے وہ 500 تھے، تو انہوں نے مدینہ کو کیا کیا جی، ایک ماڈل سٹی بنایا، ایک ماڈل سٹی کے طور پہ لے کے آئے، اور مدینہ اس ٹائم پہ ایز اے اسٹیٹ کے طور پہ یعنی سامنے آئی، تو وہ ایک سٹی اسٹیٹ کے طور پہ ہمیں مدینہ دیکھنے کو ملا، اور جو بہترین، اور اسی لیے بار بار اگزامپل دی جاتی ہے ریاست مدینہ کی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان بھی پہلے کہتے تھے کہ بھئی ریاست مدینہ جو ہے، تو وہ ہر لحاظ سے، کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹ کی نا تو دیکھیے اسٹیٹ میں ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اربن پلاننگ کو وہ کرے یا ٹاؤن پلاننگ کے اوپر زور دے کہ بھئی جیسے شہر پھیلتا جا رہا ہے بے ہنگم، کوئی پتہ نہیں گلی کہاں پہ، روڈ کہاں پہ، کیا سسٹم ہو رہا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ شفٹ ہوئے، وہاں پہ ہجرت ہوئی، ٹھیک ہے، 622 کے اندر جب ہجرت ہوئی تو وہاں پہ انہوں نے ایک پوری ماڈرن جو اسٹیٹ تھی اس کی بنیاد رکھی ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں جی نمبر 4 پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو ہے وہ اگزامپل ہے ایک شہری کے طور پہ، ایک سٹیزن کے طور پہ۔
کہ وہ شہری کے طور پہ بھی اپنے فرض نبھاتے اور فرائض نبھانے کی تلقین کرتے. اس کی اگزامپل دی جاتی ہے جیسے ایک جو ہے وہ جو لڑکا جو تھا, ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا, تو جب وہ بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے گھر گئے اسے دیکھنے, یعنی تیمارداری بھی کرنے گئے, اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حقوق کا بھی خیال کرتے تھے اور ان کے حقوق کو بھی جو ہے وہ فورس کیا کرتے تھے کہ ان کے حقوق جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں. اور حقوق اور فرائض آپ کو پتہ ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور ہمیں جو ہے وہ اسلام میں بار بار حقوق اور فرائض کی طرف جو ہے وہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں, ایگزامپل لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی نمبر 5 پہ, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بے مثال شوہر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, ایگزامپل ایز اے ہسبینڈ جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ امہات کے ساتھ جو ان کی جو ریلیشنز تھے سب کے ساتھ جو ہے وہ برابری کے تھے. ٹھیک ہے جی, سب کے ساتھ وہ برابری کے ساتھ ہی رہتے, اور وہ ان کی فیلنگز جو ہیں ان کے احساسات جو ہے ان کا احساس کیا کرتے تھے. ان کے جو گھر ہے اس کا وزٹ کیا کرتے تھے عصر کی نماز کے بعد ڈیلی. ہر جو ان کی جو مسز تھیں, ان کی جو بیوی تھیں, تو وہ ان کے گھر کا وزٹ کیا کرتے تھے, ان کا خیال کیا کرتے تھے, ان کا حال احوال پوچھا کرتے تھے. یعنی ہر ایک کے ساتھ برابری تھی. ایسا نہیں تھا کسی کو اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا اور دوسری کو نہیں, بلکہ ہر ایک کے لیے اسپیشل ہی تھا. اور اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عائشہ جو ہے ان کو وار ٹیکٹکس بھی سکھائیں. ٹھیک ہے, وار ٹیکٹکس جو ہے جنگی حکمت عملی جسے ہم کہتے ہیں, تو جنگی حکمت عملی بھی جو ہے وہ حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سکھائی, اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوڑ بھی ریس بھی نہیں کہ دوڑا کرتے تھے. اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں تمام بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک تھا, ایکول تھا. اچھا, اسلام کی تبلیغ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آرڈر دیا کرتے تھے, یعنی اپنی جو بیویاں تھیں انہیں حکم تھا کہ آپ جو ہے وہ اسلام سیکھیں اور اسلام کی تبلیغ کریں, کیونکہ عورتیں ظاہری بات ہے عورتوں میں جا سکتی ہیں, تو عورتوں کے لیے جو ہے وہ اسلام کو پریچ کر سکتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات, تو ان کو بھی یہ آرڈر تھا. اس سے اگر ہم بات کرتے ہیں ایک باپ کی حیثیت سے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے ایک بہترین نمونہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ 3 بیٹے اور 4 جو ہے وہ بیٹیاں تھیں, صاحبزادیاں تھیں. تو جس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی حضرت قاسم جو ہے وہ سب سے پہلے تھے, جو کہ حضرت خدیجہ جو ہے سے پیدا ہوئے تھے, اور یہ جو ہے جب تھوڑا چلنے کی عمر کو پہنچے تو یہ پھر جو ہے یہ اللہ کو پیارے ہو گئے. دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ جو ہے جن کا لقب جو ہے وہ طیب یا طاہر تھا. ٹھیک ہے جی, یہ تھے. تیسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم تھے, اور وہ بھی جو ہے 2 سال کی عمر کو پہنچ کے جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ وفات پا گئے. چوتھے نمبر پہ حضرت زینب ہے, ایلڈسٹ ڈاٹر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ان کی جو شادی ہے وہ ابو العاص کے ساتھ جو ہے وہ عاص رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوئی تھی. اور جب یہ پریگننسی میں تھیں تو جو ہبر تھا اس نے جو ہے وہ ایک تیر جو ہے ان کے اوپر چلایا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جن کا ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا علی. ٹھیک ہے, اور ایک ڈاٹر اور ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا امامہ. اور یہ جو امامہ تھیں انہی کے جو ہے وہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی جو ہے پھر بعد میں جو ہے وہ حضرت علی کے ساتھ بھی شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور نمبر 5 پہ جو ہے وہ جی حضرت رقیہ, اور یہ جو حضرت رقیہ ہیں یہ 2nd ڈاٹر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ان کی پیدائش کے ٹائم پہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 32 سال تھی, اور ان کا جو نکاح ہے وہ حضرت عثمان کے ساتھ جو ہے وہ بعد میں کروایا گیا, اور پھر جو اسمال پاکس ہیں اس کی وجہ سے 2 ہجری میں جو ہے ان کی وفات ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد نمبر 6 پہ ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ 3rd ڈاٹر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور حضرت عثمان جو ہے ان کے ساتھ ان کی شادی کی گئی تھی حضرت رقیہ کی وفات کے بعد. ٹھیک ہے, اسی لیے حضرت عثمان کو جو ہے وہ لقب ملا تھا ذو النورین کا, یعنی 2 نوروں والا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں رہیں. اور نمبر 7 پہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی, جو سب سے چھوٹی تھیں, اور یہ جو ہے وہ نبوت کے دوسرے سال جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے, اور اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی عمر بارک وہ 41 سال تھی, اور یہ موسٹ بیلوڈ تھی, یعنی کہ سب سے پیاری جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. ٹھیک ہے جی, اس لیے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ مسٹریس آف آل دا وومنز آف دا ورلڈ ان دا پیراڈائز, کے جنت میں وہ تمام عورتوں کی جو ہے وہ سردار ہوں گی. یعنی حضرت جو فاطمہ ہیں, حضرت فاطمہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہوں گی. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ ان کی تربیت بھی کی, اور ان کی محبت بھی ہم نے دیکھی. ان دونوں کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی اپنے نواسوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور محبت کی وجہ کیا تھی, ان کی جو لاڈلی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے ایک پریچر کے طور پہ. ٹھیک ہے, یعنی ایک مبلغ کے طور پہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری بات ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنی پوری زندگی اسلام کی تعلیمات جو ہے ان کو پھیلایا, اسلام کی تعلیمات کو فروغ دیا. ٹھیک ہے, اسلام کو سپریڈ کیا. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ
اس کے اندر فرمایا تھا کہ بھائی میں نے جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ آج تمہارے لیے مکمل کر دیا. اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بہت سے حقوق و فرائض جو ہے وہ بیان کیے, اور اپنی عورتوں کے بارے میں ٹھیک ہے جی بیان کیے, یعنی اپنی بیویوں کے بارے میں بیان کیے, غلاموں کے بارے میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ کے اندر جو ہے وہ فرمایا کہ بھائی جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ, جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ. تو یعنی بہت سی جو ہے وہ حقوق و فرائض کی جو باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ کے اندر, حج خطبہ کے اندر بھی جو ہے وہ فرمائی, جسے ہم یہ مانتے ہیں کہ بھائی وہ ایک بہترین چارٹر تھا, یا وہ انسانی حقوق کا سب سے پہلا جو ہے وہ علمبردار ایک فنڈامنٹل جو ہے وہ موجود ہے دنیا کے اندر. اچھا, اس کے علاوہ جی ہم اگر بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی, تو ایک روحانیت پسند کے طور پہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہری بات ہے اسلام کی ترویج کرتے رہے, لیکن ساتھ وہ یہ بھی پسند کرتے تھے کہ بھائی آپ جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ساتھ حقوق کو بھی جو ہے وہ حقوق العباد جو ہیں, یعنی جو لوگوں کے ساتھ حقوق جڑے ہوئے ہیں ان کو کسی صورت نہ بھولیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اسپرچول بن جائیں, ایسے اسپرچول کہ آپ جو ہے تنہائی پسند یا گوشہ نشین ہو جائیں اور آپ اپنے گھر والوں سے جو ہے وہ بے خبر ہو جائیں, ایسا نہیں ہے. یا اپنے جو ہے وہ ارد گرد کے معاملات سے بے خبر ہو جائیں. تو آپ جو ہے وہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, اس لیے آپ کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال جو ہے وہ رکھنا پڑے گا. اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اتنی عبادت کی تلقین کی کہ بھئی آپ جو ہے وہ سب کو بھول جاؤ, اس لیے کہا کہ ہر چیز میں جو اعتدال ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, یعنی میانہ روی جو ہے اس کا حکم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایٹ دی اینڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے بہترین نمونہ تھے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہمیں جو ملتی ہے کہ وہ جو بدو قوم تھی, جس کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک ایسی قوم, یعنی کہ جو عرب تھے وہ ایسے لوگ تھے جن کے اوپر کوئی حاکمیت کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا, کیونکہ ان کی دونوں سائڈوں پہ, ایک سائڈ پہ پرشین امپائر تھی ٹھیک ہے جی, اور ایک سائڈ پہ جو ہے وہ رومن امپائر تھی. تو اگر ایک سائڈ پہ ایران کی جو ہے وہ پرشین امپائر, تو سائڈ پہ رومن امپائر موجود تھی اتنی بڑی بڑی, لیکن اس کے بیچ میں جو عرب تھا, عربین پیننسولا تھا, یہاں پہ کسی نے حکمرانی نہیں کی, کیونکہ ان کو اتنا زیادہ جنگجو یا اتنا زیادہ جو ہے وہ اخلاقی طور پہ گرا ہوا سمجھا جاتا تھا کہ بھئی وہ جو ہے وہ بات بات پہ لڑنا جھگڑنا, ان کے اندر تو کوئی ایتھکس نہیں ہے, کوئی ایٹیکیٹ نہیں ہے, اس طرح سے ان کے حوالے سے کہا جاتا تھا, اس لیے کوئی بھی نہیں ان کے اوپر رول کرنا پسند کرتا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ تھے. اس کے نتیجے کے طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو ایک انکلچرڈ لوگ تھے, جو جاہل لوگ تھے عرب کے, ان کو جو ہے بہت ہی عقل مند اور پولائٹ بنا دیا, یعنی انہیں کلچرڈ بنا دیا. ٹھیک ہے, اور ان سے بڑا کلچر والا کوئی نہیں اس ٹائم پہ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرب کا کلچر اگر ہم بات کرتے ہیں, اور ان سے زیادہ پولائٹ کوئی نہیں, ٹھیک ہے, اور ان سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں. اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی تھے جن کے بارے میں جو ہے وہ 10 سے 20 سال پہلے جب اسلام نہیں آیا تھا, ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے کیا رائے رکھی جاتی تھی کہ یہ جاہل ہیں. ٹھیک ہے, تو جاہل عربوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ خود سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنا جو اسٹرانگ نمونہ رہی ہوگی ان کے لیے, کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے لوگ چینج ہوئے, گو کہ شروع میں ان کے دشمن ہوئے, سب کچھ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انفرادی طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں, انفرادی طور کے ہر پہلو کی, تو ایک بہترین جو ہے ہمیں نمونہ دیکھنے کو ملتی ہے. اور ایٹ دی اینڈ اگر ہم بات کرتے ہیں کوالٹیز ایز اے انڈیویجول, جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کوالٹیز تھی ایز اے انڈیویجول, تو ان میں کائنڈنس تھی. ٹھیک ہے جی, یعنی ہمدردی تھی, ان میں رحم دلی تھی, پیشنس تھا, ان کے اندر صبر تھا. اچھا, ان کے اندر جی فارگیونیس تھی, معاف کرنا جو تھا. اچھا, برادرہڈ تھا, بھائی چارہ تھا ان کے اندر, انصاف تھا ان کے اندر ایکویلٹی, برابری تھی, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ برابری کی بات کی. ٹھیک ہے جی, سروس تھی ان کے اندر, خدمت کا جذبہ تھا, دوسروں کو بھی یہی سکھایا اور خود بھی خدمت کی. لیڈرشپ تھی ان کے اندر, ہم نے دیکھا انہوں نے جو پوری کی پوری ان کی جو لائف تھی وہ لیڈرشپ کی تھی. ٹھیک ہے, سمپلسٹی تھی, سادگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر. ٹھیک ہے, شائنس تھی. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ حیادار تھے, حیا تھی, بریوری تھی, بہادری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. ٹھیک ہے, ٹریڈر, ایک تجارت کے طور پہ ہم نے, تاجر کے طور پہ نے دیکھا. ٹھیک ہے, اور ایک ٹیچر کے طور پہ ہم نے دیکھا, یا ایک ایجوکیٹر کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ٹھیک ہے, تو یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں, اور ہر پہلو کے اندر ہی جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین جو ہے, انفرادی طور پہ بہترین جو ہے وہ ایک نمونہ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب جب ہم آگے بڑھیں گے اور سیرت کے ہم مختلف جو ہے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے, جس میں ہم ایز اے ڈپلومیٹ جو ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے, ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ کو ڈسکس کریں گے, اور باقی جو ٹاپکس ان کو ڈسکس کرتے چلے جائیں گے. تو اس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں, اور آپ کی فیڈ بیک کے لیے کمنٹ سیکشن موجود ہے. اور تھینکس فار واچنگ.